बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। बुध चिकन पार्ट 18। कासिद को निशापुर रवाना करने के बाद अमीर अल्पतगीन की खुदसर बेटी निजाम शाह की तरफ मुतवज्जह हुई। वो एक आम दुनियादार औरत थी, इसलिए निजाम शाह के रूहानी मर्तबे को समझने से कासिर रही। दूसरे दुनिया परस्तों की तरह मलिका गजनी का भी यही ख्याल था कि उसके शोहर की अंधी अकीदत ने गजनी की गलियों में घूमने वाले एक मफलूकुल हाल शख्स को विलायत के दर्जे तक पहुंचा दिया है, वरना हकीकतन निजाम शाह के रूहानी फजाइल की कोई हैसियत नहीं। और जब मलिका गजनी को उसके बेटे इस्माइल ने पूरी रंग आमेजी के साथ ये वाकया सुनाया कि निजाम शाह ने हजारों इंसानों की मौजूदगी में अमीर सबुख्तगीन को गैर मुनसिफ मिजाज हुक्मरान कहकर पुकारा है और मरहूम फरमारवा की वसीयत को नाजायज करार दिया है, तो मलिका गजनी मुश्ताइल हो गई और उसने शदीद आलम गज़ब में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो निजाम शाह को कैद खाने से निकालकर उसके रूबरू पेश करें। मलिका गजनी के उस हुक्म से पहले इमाम रुकनुद्दीन मसूद और दूसरे दरबारी उलमा निजाम शाह के खिलाफ अमीर अल्पतगीन की बेटी के कान भर चुके थे। मलिका आलिया, निजाम शाह एक जाहिल और गुमराह शख्स है जिसे साहबजादा महमूद की तवाहुम परस्ती ने वली कामिल बना दिया है। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ने निहायत होशियारी से महमूद की जात को अपने इंतकाम का हदफ बनाया था। वो जमाना साज आलिम खूब जानता था कि इस वक्त महमूद मलिका गजनी का बदतरीन दुश्मन है और एक औरत की उसी नफ्सियाती कमजोरी से फायदा उठाते हुए इमाम रुकनुद्दीन मसूद निजाम शाह और महमूद दोनों से अपनी तौहीन का इंतकाम लेना चाहता था। अमीर मरहूम पर यह संगीन तोहमत है कि वो गलियों के एक भिखारी को वली कामिल समझते थे। मलिका आलिया को याद होगा कि अमीर मरहूम ने महमूद का निकाह पढ़ाने के लिए मुझे तलब किया था, मगर महमूद ने ऐन मौके पर पूरी तकरीब को दरहम बरहम करके रख दिया था और फिर खुद शाही रथ में सवार होकर उस जाहिल निजाम शाह को लेने चला गया था। यह कहकर इमाम रुकनुद्दीन मसूद एक लम्हे के लिए खामोश हुए और बड़े रियाकाराना अंदाज में कहने लगे। अमीर मरहूम एक निहायत मुशफिक और मेहरबान बाप थे, इसलिए बेटे की बेजा जिद के सामने मजबूर हो गए। रुकनुद्दीन मसूद के याद दिलाने पर मलिका गजनी की नजरों के सामने महमूद की शादी का पूरा मंजर उभर आया। हाँ, मैं उस वाक़े को फरामोश नहीं कर सकती। मलिका गजनी ने इमाम रुकनुद्दीन मसूद की बात सुनकर अजीब अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी। यही वजह है कि वो नाशुक्रा इंसान अमीर मरहूम की वसीयत का मजाक उड़ा रहा है। मलिका गजनी को मुश्ताइल करने के लिए इमाम रुकनुद्दीन ने मजीद जहर फिशानी की। अमीर मरहूम एक इंतहाई आला ज़र्फ मगर सादालो इंसान थे। वाली गजनी से ये कोताही सरजद हुई कि उन्होंने इक़्तिदार संभालते वक्त इसी नाम निहाद दरवेश के हाथों से ताज पहना था। फिर अमीर ज़ीशान की यही इनायत खास निजाम शाह के लिए अजमत व बुजुर्गी की दलील बनकर रह गई थी और उसी रोज से अहले गजनी इस जाहिल शोबदाबाज को वली कामिल समझने लगे हैं। मगर मलिका गजनी को शायद याद ना हो कि अमीर मलका तगीन के दौरे हुकूमत में यही गुमराह इंसान 10 साल तक जिंदान में एक मातूब कैदी की हैसियत से रह चुका है। यह भी अमीर सबुख्तगीन का करम खास था कि निजाम शाह अमीर मलका तगीन के कहरो गजब से महफूज रहा, वरना उस बेदीन शख्स का किस्सा बहुत पहले पाक हो चुका होता। काश ऐसा हो जाता। इमाम रुकनुद्दीन बड़े हसरत ज़दा अंदाज में कफे अफसोस मल रहे थे। मुझे अमीर जन्नत मकान से बस यही एक शिकायत थी कि उन्होंने अपनी शराफत नफ्स और सादा लोही के सबब इस फितने को परवरिश पाने के लिए साजगार फिजा फराहम की। अगर इस फितने को इब्तदा ही में कुचल दिया जाता तो आज सल्तनत गजनी की विरासत का ये संगीन मसला भी खड़ा ना होता। इससे तुम्हारा क्या मतलब है इमाम? मलिका गजनी के माथे पर कई बल पड़ गए थे। अमीर सबुख्तगीन की इनायत मुसलसल और नवाजिशात पेहम ने इस शोबदाबाज निजाम शाह को गजनी के आवाम का महबूब बना दिया है और यही महबूबियत साहबजादा इस्माइल की जान नशीनी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर रुकनुद्दीन के दिल में निजाम शाह के खिलाफ भरा हुआ नफरतों का जहर कतरा कतरा होंठों से टपक रहा था। तुम्हारी बातें बहुत उलझी हुई हैं। मलिका गजनी की भवें कुछ और खिंच गई थी। अपना मकसद पूरी वजाहत के साथ बयान करो। कामयाब हुकूमत के लिए रियाया की जबानी और दिली ताइद हासिल होना जरूरी है। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, और मलिका आलिया को मालूम होना चाहिए कि गजनी की रियाया के दिल निजाम शाह के साथ हैं और उसी निस्बत से लोगों की तमाम तर जज्बाती हमदर्दियां महमूद से वाबस्ता होकर रह गई हैं। फिर मलिका गजनी ने घबराए हुए लहजे में कहा, दिलों के धड़कने के अंदाज बदले जा सकते हैं। इमाम रुकनुद्दीन की आंखों से मुनाफिकाना सियासत का गहरा रंग नुमाया था और बाशिंदगाने गजनी की जज्बाती हमदर्दियों का रुख भी आसानी से मोड़ा जा सकता है। वो किस तरह?
मलिका गजनी ने जमाना साज आलिम से पूछा, निजाम शाह को इस बात पर मजबूर कर दीजिए कि वो मजमा आम में साहबजादा इस्माइल की इमारत को तस्लीम कर ले। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ने मलिका गजनी को मशवरा देते हुए कहा, फिर जानशीनी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। याद रखिए कि निजाम शाही लोगों के दिलों से महमूद की मोहब्बत के नकूश मिटा सकता है। एक लम्हे के लिए मलिका गजनी के चेहरे पर निशात व मुसरत का रंग उभरा, लेकिन फौरन ही डूब गया। और अगर निजाम शाह नहीं माना, ये कहते कहते अमीर अल्पतगीन की बेटी मायूसियों के गिरदाब में उलझ गई थी। मैंने सुना है कि अमीर अल्पतगीन के दौर में सरदार तबरेज ने भी निजाम शाह पर बेपनाह तशद्दुद किया था, मगर उसने सर नहीं झुकाया। एक मर्द कलंदर का माजी बयान करते करते मलिका गजनी की आवाज में हल्का हल्का इर्तियाश पैदा हो गया था। वो उसकी जवानी का जमाना था, इसलिए ताजियानों की जरब बर्दाश्त कर गया। इमाम रुकनुद्दीन मसूद के होंठों पर बड़ी सफाकाना मुस्कुराहट उभर आई थी। अब निजाम शाह की ज़ईफ़ी और नातवानी का दौर है, हल्की सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मलिका गजनी अजीब से तजब्जुब का शिकार नजर आ रही थी, और अगर कर गया, मलिका गजनी के लहजे से लुकनत साफ महसूस की जा सकती थी, तो फिर जबरो तशद्दुद की लय इस कदर बढ़ा दीजिएगा कि उसकी सांसें रुक जाएं और साज़े हयात टूट कर बिखर जाए। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ने जज्बा व एहसास का हर दरवाजा बंद कर लिया था, और अब वो हर हाल में निजाम शाह जैसे बेगुनाह इंसान को सरे बाजार रुस्वा देखना चाहता था। दरबारी आलिम का ये जाबिराना मशवरा सुनकर मलिका गजनी ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। मलिका आलिया के सारे खदशात बेबुनियाद हैं। रुकनुद्दीन मसूद ने ठहर ठहर कर कहा, पहले आप उसे निगाहे कहर से देखें, फिर अंदाजा हो जाएगा कि निजाम शाह में अजियतें बर्दाश्त करने की कितनी ताकत मौजूद है। मेरा जाती ख्याल है कि वो आतिश जलाल की हल्की सी तपिश भी बर्दाश्त ना कर सकेगा और आपकी नजरों के सामने देखते ही देखते जलकर राख हो जाएगा। इमाम रुकनुद्दीन की बातें सुनकर मलिका गजनी पुर उम्मीद नजर आने लगी थी। मैंने निजाम शाह को अपने हजूर में तलब किया है, सिपाही उसे लेकर यहाँ पहुंचने वाले होंगे, फिर देखना है कि तुम्हारी कयास आराइयां कहाँ तक दुरुस्त साबित होती हैं। अगर निजाम शाह साहबजादा इस्माइल की हिमायत करने पर आमादा ना हो, तो फिर आप खामोशी के साथ उसे जहर दे दीजिएगा कि निजाम शाह की मौत से आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। उसके मरते ही महमूद गजनी के हजारों बाशिंदों की हिमायत से महरूम हो जाएगा, और फिर आप आसानी से साहबजादा इस्माइल के लिए रियाया की तायद हासिल कर सकेंगी। दुनियावी एतबार से एक बड़ा सियासी फायदा होगा, और आखिरत का मफाद ये है कि आपके जरिए बेशुमार इंसान गुमराही से निजात पा जाएंगे, और एक मजहबी फितना अपनी ही खोदी हुई कब्र में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। निजाम शाह का कत्ल आपकी सियासी जरूरत भी है और कारे सवाब भी। अभी मलिका गजनी और इमाम रुकनुद्दीन के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि सिपाही निजाम शाह को लिए हुए कसरे शाही के एक मखसूस कमरे में दाखिल हुए। निजाम शाह ने इस्लामी रिवायात के मुताबिक मलिका गजनी और इमाम रुकनुद्दीन को सलाम किया, मगर दोनों में से किसी एक ने सलाम का जवाब नहीं दिया। निजाम शाह ने बड़े बेनयाजाना अंदाज में दोनों की तरफ देखा और खामोश खड़े रहे। मलिका गजनी का ख्याल था कि निजाम शाह उसके जलाले इक्तदार से मरूब होकर खुद ही पूछेंगे कि उन्हें क्यों तलब किया गया है, मगर जब कुछ देर तक उस मर्दे कलंदर ने अपने होंठों को जुम्बिश नहीं दी, तो अमीर अल्पतगीन की मगरूर बेटी गजबनाक लहजे में बोल उठी, निजाम शाह, मैं तुझसे उस एहसान फरामोशी की शिकायत नहीं करूंगी कि तूने अपने आकाए नेमत अमीर सबुख्तगीन को मरने के बाद गैर मुंसिफ मिजाज कहा, जबकि उनके अदलो इंसाफ की धूम सारे जहां में थी। मलिका गजनी का लहजा मुतकब्बिराना भी था और गुस्ताखाना भी। जब कोई शिकायत नहीं है तो फिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? निजाम शाह ने हस्बे आदत मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तू गजनी की रियाया के सामने अपने गुनाहों से ताइब हो जा। मलिका के लहजे से उसी बेअदबी का इजहार हो रहा था। निजाम शाह ने बड़ी अजीब सी नजरों से मलिका गजनी की तरफ देखा और फौरन ही सर झुका लिया। मेरा गुनाह क्या है और मैं किस तरह तौबा करूं कि आप मुतमईन हो जाएं? निजाम शाह के होठों का तबस्सुम कुछ और गहरा हो गया था। तेरे गुनाहों के कफारे की अब एक ही सूरत है कि तू मजमा आम में अमीर सबुख्तगीन मरहूम की वसीयत के मुताबिक वली अहद इस्माइल को अपना अमीर तस्लीम कर ले। मलिका गजनी सर से पांव तक कहरो जलाल का पैकर बनी हुई थी। आप मुतमईन रहे मलिका आलिया, गजनी के मर्दे कलंदर ने जमाना साज आलिम रुकनुद्दीन मसूद की तरफ देखते हुए कहा, अगर निजाम शाह ने कोई गुनाह किया है तो उसे मजमे में भी अपनी गलती का एतराफ करते हुए कोई निदामत महसूस नहीं होगी। कुछ देर तक मलिका गजनी निहायत हैरत और सकूत के आलम में अपनी नशिस्त पर किसी मुजस्मे के मानिद बैठी रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि निजाम शाह जैसा सरकश इंसान इतनी आसानी से उसकी बात मान लेगा। मलिका आलिया, क्या सोच रही है? निजाम शाह ने अमीर अल्पतगीन की बेटी को खामोश पाकर कहा, क्या उन्हें गजनी के एक भिखारी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा है?
نظام شاہ کے ایک ایک لفظ سے مادی اقتدار کی نفی ہو رہی تھی، مگر طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی ایک خود پسند عورت ایک مرد قلندر کی زبان کے تیروں نشتروں کو محسوس نہ کر سکی اور گھبرا کر بول اٹھی۔ ابھی پوری مملکت میں امیر کی موت کا سوگ جاری ہے۔ چہلم کی رسم ادا ہوتے ہی صاحبزادہ اسماعیل کی تاج پوشی کا جشن عام منعقد کیا جائے گا، اور اسی جشن عام میں تجھے اپنے گناہوں سے تائب ہونا ہے۔ ملکہ غزنی نے ایسے جابرانہ لہجے میں کہا جیسے وہ اپنے کسی ادنا ترین غلام کو اس کی غلطی پر سرزنش کر رہی ہو۔ مجھ جیسے گنہگار کے لیے یہی بہتر رہے گا کہ وہ مجمع عام میں اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ نظام شاہ نے بہت نرم اور آہستہ لہجے میں کہا، میں ملکہ عالیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے گناہ یاد دلائے، ورنہ یہاں کون کسی کی خبر رکھتا ہے۔ نظام شاہ کے اقرار سے ملکہ غزنی کی وحشت دور ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر پہلے جیسی شادابی لوٹ آئی تھی۔ نظام شاہ، اگر تو نے ہماری مرضی کے مطابق عمل کیا تو ہم تجھ پر اپنی عنایات و نوازشات کی بارش کر دیں گے۔ ملکہ غزنی کے لہجے میں اسی غرور و تکبر کی آمیزش تھی، اور پھر ہمارے کرم کا دائرہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ اس میں تیری بھوکھی اور پیاسی ذات سما کر رہ جائے گی اور تو اپنی تنگی دامہ کا شکوہ کرنے لگے گا۔ نہیں ملکہ عالیہ، مجھ گداگر کے دریدہ دامن میں اتنی گنجائش کہاں ہے کہ وہ آپ کی عنایات شاہانہ کے اس بار گراں کو برداشت کر سکے۔ نظام شاہ نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے کہا، اگرچہ ملکہ غزنی کے چہرے پر نقاب موجود تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک نامحرم عورت کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ امام رکن الدین مسعود کی نظریں مستقل ملکہ غزنی کے چہرے پر مرکوز تھی۔ میری ملکہ عالیہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بے مثال کرم کو برباد نہ کریں۔ میں دنیا کی ہر لذت و آسائش سے محروم انسان آپ کی بخشی ہوئی ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکوں گا؟ یہ تیری اپنی کم نظری ہے کہ تو ہمارے دستے کرم کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا، مگر اطمینان رکھ کہ ہم اس روز تجھے اپنی حیثیت کے مطابق نوازیں گے۔ ملکہ غزنی نظام شاہ کی شان بے نیازی اور گفتگو کے اسرار و رموز کو سمجھنے سے قاصر تھی، اس لیے وہ اپنے اسی رعونت زدہ لہجے میں بولتی رہی، لیکن اگر تو نے ایسا نہیں کیا نظام شاہ تو پھر یہ تیری بے مروت آنکھیں کھلا آسمان نہیں دیکھ سکیں گی، اور زندان کا ایک تاریک گوشہ تیری بے نشان قبر بن کر رہ جائے گا۔ نظام شاہ نے ملکہ غزنی کی اس جابرانہ تنبیہ کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہے۔ امیر سبکتگین کی ذات غرامی پر تہمت ترازی اور بدترین احسان فراموشی کے علاوہ بھی تیرے نامہ اعمال میں ایک اور بڑا گناہ درج ہے۔ ملکہ غزنی کے لہجے کی غضبناکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر ملکہ عالیہ میرے اس گناہ کی بھی نشاندہی فرما دے تو میں آخری سانس تک ان کا ممنون کرم رہوں گا۔ نظام شاہ نے بہت آہستہ لہجے میں کہا، ان کی نظریں بدستور جھکی ہوئی تھی۔ یہ راز ہمیں بہت دیر سے معلوم ہوا، مگر پھر بھی ہم غزنی کے سب سے زیادہ معتبر عالم امام رکن الدین مسعود کے احسان مند ہیں کہ ان کی خصوصی توجہ کے باعث ہماری نظروں کے سامنے سے ایک تاریک پردہ ہٹ گیا۔ ملکہ غزنی اسی گستاخانہ لہجے میں نظام شاہ سے مخاطب تھی، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تو ایک گمراہ اور بد عقیدہ انسان ہے، اور غزنی کے سادہ لوگ مسلمانوں کی روحوں میں اپنی اسی بد عقیدگی کا زہر اتارنا چاہتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ امیر سبکتگین تیرے منافقانہ کردار کے اس پہلو سے کیوں بے خبر رہے، اور والی غزنی نے با اختیار ہوتے ہوئے بھی تجھے عبرتناک سزا کیوں نہیں دی۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے نفرت و غضب کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ واقعتاً یہ امیر مرحوم کی بڑی سنگین غلطی تھی کہ وہ مجھ جیسے بد عقیدہ انسان کو 20 سال تک برداشت کرتے رہے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور میرے گناہوں کی پردہ پوشی پر انہیں جزائے خیر دے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے ایک نظر امام رکن الدین مسعود کی طرف دیکھا، پھر پلٹ کر جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ امیر البتگین کی بیٹی سے مخاطب ہوئے، اگر ملکہ عالیہ سمجھتی ہے کہ میری بد عقیدگی سے اہل غزنی کا ایمان متاثر ہو رہا ہے تو پھر جلد از جلد اس گنہگار کے سلسلہ حیات کو منقطع کر دیجیے۔ نظام شاہ نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا، سچ تو یہ ہے کہ اب مجھے بھی یہ سر اپنے کاندھوں پر گرا محسوس ہونے لگا ہے، ہو سکے تو آپ ہی اس بوجھ کو ہلکا کر دیجیے۔ نظام شاہ کی یہ جرت گفتار دیکھ کر ملکہ غزنی چند لمحوں کے لیے سناٹے میں آ گئی، مگر پھر فوراً ہی سنبھل کر بولی، امیر کا معاملہ امیر کے ساتھ قبر میں چلا گیا، اب میں اہل غزنی کے دیگر حقوق کے ساتھ ان کے عقائد کی بھی نگہبان ہوں، اس لیے از راہ کرم تجھے ایک بار موقع دیا جاتا ہے کہ تو راہ راست پر آ جائے اور اس مجمع عام میں اپنی بد عقیدگی سے تائب ہو جائے۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ ملکہ مہربان کو بندگان خدا کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ ان کے عقائد کی درستگی کا بھی خیال آیا۔ نظام شاہ کے لہجے میں ناقابل بیان کرب پوشیدہ تھا، مگر وہ پھر بھی حسب عادت مسکرا رہے تھے۔ ملکہ عالیہ اطمینان رکھیں کہ یہ فقیر بے سر و سما نظام شاہ انہیں مایوس نہیں کرے گا، تو پھر ہم بھی تجھے اپنے الطاف و کرم کی بارش میں نہلا دیں گے تاکہ تیرے جسم کے ساتھ تیری روح کا میل بھی اتر جائے۔
نظام شاہ کے جھکے ہوئے سر نے ملکہ غزنی کو بڑے فریب میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ اپنی اس فتح پر بے اختیار مسکرانے لگی تھی۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، نظام شاہ کی زنجیریں کھول دو کہ اب یہ ہمارے فرما برداروں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ سپاہیوں نے فوری طور پر ملکہ غزنی کے حکم کی تعمیل کی اور نظام شاہ کو زنجیروں سے آزاد کر کے زندان کی طرف لے گئے۔ جب نظام شاہ ملکہ غزنی کے کمرے سے نکل رہے تھے تو انہوں نے رکن الدین مسعود کی آواز سنی۔ سلطنت غزنی کے سب سے بڑے درباری عالم انتہائی استہزائیہ لہجے میں کہہ رہے تھے، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ملکہ عالیہ کی ایک ہی نگاہ قہر سے اس چوبدہ باز کا پورا وجود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ تو امیر مرحوم ہی تھے جو اپنی خوش عقیدگی کے سبب نظام شاہ کی ذات کا سائبان بنے ہوئے تھے۔ اب وہ سائبان اس کے سر سے ہٹا ہے تو وقت کی تیز دھوپ نے اس کی جھوٹی ولایت کا پیراہن جلا ڈالا ہے اور وہ غداگروں کے لہجے میں آپ کے ابر کرم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ امام، ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تمہاری بے مثال ذہانت نے اس سنگین سیاسی مسئلے کو حل کر دیا۔ ملکہ غزنی نے گہری سانس لی، جیسے اس کے سر سے ناقابل برداشت بوجھ اتر گیا ہو۔ ذرا صاحبزادہ اسماعیل کی رسم تاج پوشی ادا ہو جائے، پھر ہم تمہارا قرض بھی ادا کر دیں گے۔ کیسا قرض ملکہ محترم؟ امام رکن الدین مسعود نے حریصانہ لہجے میں پوچھا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ سرکاری سطح پر تمہاری مذہبی اور علمی خدمات کا بھرپور اعتراف نہیں کیا گیا ہے۔ ملکہ غزنی نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، ہم بہت جلد تمہیں قاضی القضاء کے منصب پر فائز کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی جاگیر بھی بخش دیں گے تاکہ تم پورے سکون و اطمینان سے اپنے فرائض انجام دے سکو۔ سلطنت غزنی کا یہ پرانا نمک خوار ملکہ عالیہ کے کرم کا منتظر رہے گا۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود نے سر جھکا دیا۔ پھر جب امیر سبکتگین کے چہلم کے بعد سرکاری سطح پر سوگ کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ایک دن اچانک دارالحکومت کی گلیاں اس پرشور اعلان سے گونجنے لگی، اہل غزنی کو حکم دیا جاتا ہے کہ مقررہ وقت پر صاحبزادہ اسماعیل کے جشن تاج پوشی میں شرکت کرے۔ تاج پوشی کی یہ رسم شیخ نظام شاہ کے مبارک ہاتھوں سے ادا ہوگی۔ یہ بڑا گمراہ کن اعلان تھا جسے سن کر غزنی کے تمام باشندے سناٹے میں آ گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نظام شاہ کے طرز عمل میں اس قدر حیرت انگیز تبدیلی آ جائے گی۔ لوگ سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کر رہے تھے، محمود کو بت شکن اور اپنا محمود کہنے والے نظام شاہ نے یہ کیا کیا؟ وہ اپنے الفاظ بھول گئے یا سازگار موسم نے ان کا مزاج بدل ڈالا؟ بعض افراد نے ڈرتے ڈرتے یہ بھی کہا، قید کی سختیوں نے نظام شاہ کو اپنے الفاظ بھول جانے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ کچھ دریدہ ذہن اور زمانہ پرست لوگوں نے یہ بھی کہا، وقت کے ساتھ ساتھ نظام شاہ بھی بدل گئے، کب تک غربت و افلاس اور محرومیوں کی زندگی بسر کرتے؟ آخر وہ بھی انسان ہے، حکومت کے ساتھ کوئی تاجرانہ سمجھوتا کر لیا ہوگا۔ غرض ہزاروں منہ تھے اور لاکھوں باتیں، ہر شخص اپنے اپنے ظرف اور ذہن کے مطابق اس اعلان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر تاج پوشی کا دن آیا تو شہر غزنی کے در و بام کو اس طرح سجایا گیا کہ ماضی کی تمام زینتیں اور آرائشیں ماند ہو کر رہ گئیں۔ تاج پوشی کی تقریب کا اہتمام ایک وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا تاکہ غزنی کے ہزاروں باشندے اس تقریب میں شریک ہو سکیں۔ ملکہ غزنی بھی اسماعیل کی تاج پوشی کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، مگر شرعی پابندیوں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ عدت کے دن ختم ہونے سے پہلے قصر شاہی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ پھر امام رکن الدین نے ملکہ غزنی کی شرکت کا یہ جواز تلاش کر لیا کہ عورت کا گھر سے نکلنا ناگزیر ہو تو ایک بیوہ عدت کے دوران بھی مکان کی چار دیواری سے باہر جا سکتی ہے۔ امام کے نزدیک جشن تاج پوشی میں شرکت ایک ناگزیر صورتحال تھی، اس لیے ملکہ غزنی بھی بنفس نفیس اس تقریب میں شرکت ہوئی۔ پھر جب نظام شاہ مسند زرنگار پر نمودار ہوئے تو ہر طرف قبرستان کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ لوگ دلوں کی بے ترتیب دھڑکنوں اور اداس چہروں کے ساتھ اپنے اس روحانی مسیحا کو دیکھ رہے تھے جو کچھ دیر بعد اپنے ہی ایک مشہور قول کی نفی کرنے والا تھا۔ نظام شاہ چند لمحوں تک وسیع و عریض میدان میں جمع ہونے والے اپنے عقیدت مندوں کو دیکھتے رہے، پھر ان کی پرجلال آواز ابھری۔ غزنی کے مرد قلندر نے پہلے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی، انتہائی پرسوز لہجے میں رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دی، اور اس کے بعد انسانی ہجوم سے مخاطب ہوئے، اے غزنی کے سادہ دل اور ایماندار لوگو، آج تم پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ تم خوب جانتے ہو کہ میں نے زندگی بھر ہر مادی اقتدار کی نفی کی ہے، میں صرف اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہوں اور تمہیں بھی حسب مقدور یہی سبق دیتا رہا ہوں۔ تم گواہ ہو کہ میں نے تمہاری معصوم عقیدتوں کو پرستش کے قالب میں ڈھلنے نہیں دیا،
اللہ علیم و خبیر ہے کہ اس کے اس گنہگار و عاجز بندے نظام شاہ نے نہ خود کوئی بت تراشا اور نہ اپنے فانی وجود کو بت بنانے کی کوشش کی۔ میں ایک خاک بسر انسان ہوں، خاک ہی سے پیدا ہوا اور ایک دن خاک ہی میں مل جاؤں گا۔ تم خوب جانتے ہو کہ مجھے شاہان اثر اور امرائے وقت سے کبھی کوئی نسبت نہیں رہی، مگر ملکہ غزنی فرماتی ہے کہ امیر سبکتگین مرحوم کی بیجا عنایتوں نے مجھ گنہگار کو سرفراز و سرخرو کر دیا، ورنہ میں غزنی کی گلیوں میں گھومنے والا ایک گداگر ہوتا۔ افسوس ملکہ معظمہ کو یہ راز معلوم نہیں ہو سکا کہ میں آج بھی بھکاری ہوں اور مرتے وقت بھی بھکاری ہی رہوں گا، مگر کسی امیر کے در کا بھکاری نہیں، اپنے خالق و رازق کی بارگاہ کا بھکاری۔ اگر امیر مرحوم زندہ ہوتے تو یقیناً اس امر پر شہادت دیتے کہ میں نے کبھی غزنی کے بیت المال سے ایک دینار یا درہم حاصل نہیں کیا۔ خیر امیر تو دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کے بہت سے وزرائے سلطنت اس تقریب میں موجود ہیں۔ اگر مجھ گداگر کے کمزور کاندھوں پر کسی کے بیش بہا تحفے اور کسی کی قیمتی نظر کا بارے گرا ہے تو برسرے محفل اٹھ کر بتائے کہ میرے نزدیک یہ صاحبزادہ اسماعیل کا جشن تاج پوشی نہیں، بکھاری نظام شاہ کا یوم حساب ہے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے امرائے مملکت کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ پورے مجمع پر سکوت مرگ طاری تھا۔ ہزاروں انسانوں کے ہجوم میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی سماعت تک نظام شاہ کی آواز نہ پہنچی ہو، اور غزنی کے مرد قلندر کی ایک بڑی کرامت تھی۔ اللہ میری اس کم ظرفی کو معاف فرمائے کہ میں تمہارے سامنے اپنے روز و شب کا حساب پیش کر رہا ہوں۔ اہل غزنی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی سانسوں کا سلسلہ برقرار رکھنے اور اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے رات رات بھر مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ بعض امرائے سلطنت اس بات پر گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے اپنے کمزور ہاتھوں سے ان کے پختہ مکانات کی تعمیر کی ہے، مگر افسوس ان محترم ہستیوں نے میری محنت و مزدوری پر کوئی شہادت نہیں دی، اور پھر سمجھ لیا گیا کہ نظام شاہ امیر سبکتگین مرحوم کی عنایات و نوازشات کے صدقے میں شاہی خزانے کے رحم و کرم پر پلنے والا ایک بھکاری ہے۔ میں غزنی کے با اختیار انسانوں سے اس بات کی شکایت نہیں کرتا کہ ان کی زمانہ سازی اور مصلحت پسندی نے مجھے ملکہ عالیہ کی نظروں میں ایک گداگر بنا دیا ہے۔ بس گلہ ہے تو ان علماء وقت سے جو میری ذات پر بد عقیدگی اور گمراہی کی تہمت لگا رہے ہیں۔ میرے ان فریب خوردہ سیاست بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے پیر و مرشد سید امیر علی شاہ کے حکم پر غزنی آیا تھا تاکہ اپنے عمل سے بندہ و آقا کی تفریق مٹا سکوں۔ یہاں کتنے ہونٹ تھے جو میری دست بوسی کے لیے بے قرار رہتے تھے، اور کتنے ہاتھ تھے جو میرے پیروں کو چھونے کے لیے مسلسل لپکتے رہتے تھے، مگر میں نے انہیں اس بدعت و گمراہی سے دور رکھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنا بت تراشنے نہیں دیا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اس مملکت اسلامی میں کتنے ظاہری اور باطنی بت موجود ہیں اور کون کس کو کس انداز سے سجدہ کر رہا ہے۔ میں انہی بتوں کو توڑنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ پہلے میں نے اپنے نفس کے بت کو ہلاک کیا، پھر میں چاہتا تھا کہ امرائے غزنی بھی اپنی آستینوں میں، اپنے دلوں میں اور اپنی روحوں میں چھپے ہوئے بتوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں، مگر ایسا نہیں ہوا، اور پھر مجھے بے دین و گمراہ کہہ کر زندان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ارباب اقتدار میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر اس سے پہلے میں اپنی گنہگار ذات کو تمہاری عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر تم نے اپنی آنکھوں سے میرے کسی عمل میں بے دینی یا گمراہی کا ہلکا سا عکس بھی دیکھا ہے تو تمہیں تمہارے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ تم سب مل کر پتھر اٹھا لو اور مجھے اس تاج پوشی کی رسم کے دوران سنسار کر ڈالو۔ آج میں بھی تمہارے ہاتھوں سے تاج ملامت پہننا چاہتا ہوں۔ نظام شاہ کی اذیت و کرب میں ڈوبی ہوئی تقریر سن کر حاضرین کے دل و دماغ میں آگ سی لگ گئی اور وہ بے قرار ہو کر چیخنے لگے۔ آپ کو گمراہ کہنے والے خود بد عقیدہ ہیں، جھوٹے ہیں اور منافق و ریاکار ہیں۔ ہماری آنکھوں نے غزنی میں آپ سے زیادہ سچا اور بعمل مسلمان کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اپنی رعایا کے پرشور نعرے سن کر ملکہ غزنی کے چہرے پر وحشت برسنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نظام شاہ اس جرت و بے باکی کے ساتھ اس کی بچھائی ہوئی پوری بساط سیاست الٹ کر رکھ دیں گے۔ زرنگار مسند پر بیٹھے ہوئے امرائے سلطنت کا بھی برا حال تھا کہ آج وہ پہلی بار عوام کے سامنے بے نقاب ہوئے تھے اور انہیں رسوا کرنے والا ایک ضعیف و ناتواں مزدور تھا، رات کے اندھیرے میں مزدوری کرنے والا نظام شاہ۔ ملکہ غزنی کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ نظام شاہ اس کے منصوبے کے مطابق عمل نہیں کریں گے، مگر پھر بھی وہ اس سرکش انسان کی زبان سے آخری لفظ سننے کی منتظر تھی تاکہ حجت پوری ہو سکے اور نظام شاہ پر تشدد کرنے کا قانونی جواز حاصل ہو سکے، اور پھر نظام شاہ نے ایسا ہی کیا۔ لوگوں، ملکہ غزنی کی خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کے چھوٹے صاحبزادے کو تاج پہنا دوں اور اس کے ساتھ ہی اسماعیل کو اپنا امیر بھی تسلیم کر لوں۔
مختصر سے سکوت کے بعد ایک بار پھر نظام شاہ کی باروب آواز پورے میدان میں گونج رہی تھی۔ اہل غزنی، غور سے سن لیں کہ یہ بدترین حق تلفی ہے اور میں اس ناانصافی کے خلاف شدید احتجاج کرتا ہوں۔ ملکہ عالیہ اور ان کے وفاداران سلطنت کو خواہ کتنا ہی گراں گزرے، مگر یہ سچ ہے کہ امیر سبکتگین سے آخری وقت میں غلطی سرزد ہوئی۔ مرحوم فرما روا خوب جانتے تھے کہ صاحبزادہ اسماعیل نو عمر بھی ہیں اور نا تجربہ کار بھی۔ ان کی مختصر سی زندگی قصر شاہی کے عشرت زدہ اور کیف آور ماحول میں گزری ہے۔ ان کے نرم و نازک ہاتھ ایک شمشیر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو وہ اتنی بڑی سلطنت کا بار گراں کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اقتدار کی امانت تو پہاڑوں سے بھی زیادہ وزن رکھتی ہے۔ اس لیے میں ملکہ عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے صاحبزادہ محمود کو غزنی طلب فرمائیں اور امیر مرحوم کی وراثت بحسن و خوبی انہیں منتقل کر دیں کہ وہی سلطنت غزنی کے جائز وارث ہیں۔ ابھی نظام شاہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ ملکہ غزنی کے اشارے پر چند سپاہی آگے بڑھے اور نظام شاہ کو پکڑ کر مسند سے نیچے لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ لوگوں، میں جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو۔ اقتداری نمائندوں نے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں لکھی ہوئی ساری تحریریں پڑھ لی ہیں، مگر تم مایوس نہ ہونا کہ میرا فرزند، میرا محب اور میرا بت شکن محمود ایک دن ضرور آئے گا۔ تم اپنے گھروں میں خاموش رہ کر اس کا انتظار کرنا۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ تم اپنی زبانیں نہ کھولنا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جبر و ستم کی تمام شمشیریں بے نیام ہو چکی ہیں۔ طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے یہ وحشی تمہاری جنبش لب کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر تمہارے ہونٹ کانپے تو تم اپنی زبانوں سے محروم ہو جاؤ گے اور تمہارے آباد گھروں کو ویران کھنڈروں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم پر کئی آفات نازل ہو۔ میں بغاوت کے اس جرم میں تنہا ہوں اور تنہا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے۔ نظام شاہ کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ملکہ غزنی کے سپاہی انہیں کھینچتے ہوئے میدان کے عقبی حصے سے نکال کر زندان کی طرف لے گئے۔ صاحبزادہ اسماعیل کے جشن تاج پوشی پر یکایک کسی ماتمی تقریب کا گمان ہونے لگا تھا۔ غزنی کے ہزاروں باشندے اشک بار آنکھوں اور شکستہ دلوں کے ساتھ اس طرح خاموش کھڑے تھے جیسے وہ اپنی کسی محبوب ہستی کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوں۔ میت دفن ہو چکی ہو اور اب وہ حسرت زدہ نظروں سے خاک کے ڈھیر کو دیکھ رہے ہوں۔ اکثر لوگ ملکہ غزنی کے سامنے اپنے مسیحا کی گرفتاری پر احتجاج کرنا چاہتے تھے، مگر اب تک ان کی سماعتوں میں نظام شاہ کے الفاظ گونج رہے تھے، تم اپنے گھروں میں خاموش رہ کر محمود کا انتظار کرنا۔ پھر غزنی کے عوام نے خود اپنی آنکھوں سے نظام شاہ کے الفاظ کی صداقت کا مشاہدہ کر لیا۔ بے شمار بے نیام تلواریں ان کے سروں پر برق ستم کی طرح لہرا رہی تھی۔ یہ کھلا ہوا خاموش اشارہ تھا کہ وہ اپنی زبانیں بند رکھیں۔ نظام شاہ کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے امام رکن الدین مسعود کو حکم دیا کہ وہ ولی عہد غزنی اسماعیل کی رسم تاج پوشی اپنے ہاتھوں سے ادا کریں۔ درباری عالم کے لیے یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ امام رکن الدین مسعود عجیب سی سرشاری کے عالم میں اپنی نشست سے اٹھے اور ملکہ غزنی کے آگے نصف قد تک خم ہو گئے۔ امام، صاحبزادہ اسماعیل کو تاج زر نگار پہناؤ اور پھر رعایا کے سامنے ایک طویل اور پرجوش تقریر کرو تاکہ ان بے خبر لوگوں پر امیر سبکتگین مرحوم کی وصیت کی اہمیت ظاہر ہو سکے اور ان کے پریشان دماغ اور وحشت زدہ نظریں اپنے نئے فرما روا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ ملکہ غزنی نے سرگوشی کے انداز میں امام رکن الدین مسعود کو حکم دیتے ہوئے کہا، ایک زمانہ ساز عالم کے اعصاب پر جلال شاہی اس طرح طاری ہو چکا تھا کہ جب امام رکن الدین مسعود نے تاج زر نگار اٹھایا تو ان کے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لرزش موجود تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث غزنی کے عوام تو یہ منظر نہیں دیکھ سکے، مگر امرائے سلطنت اور دیگر سرداران قوم نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ صاحبزادہ اسماعیل کے سر پر تاج رکھتے ہوئے امام رکن الدین مسعود کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر جب اسماعیل نے تاج زر نگار پہن لیا تو مسند شاہی پر بیٹھے ہوئے تمام امرائے سلطنت کھڑے ہو گئے اور ملکہ غزنی کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی سینکڑوں وفاداران حکومت کی پرجوش آوازیں گونجنے لگی، ملکہ عالیہ اور امیر غزنی کو یہ تقریب سعید مبارک ہو اور خدا اس عظیم خاندان کی بلند اقبالی کو دشمنوں کے فتنہ و شر اور حاسدوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جیسے ہی سرداران قوم کی آوازیں بلند ہوئی، پورا میدان مبارکباد کے شور سے گونجنے لگا، مگر یہ آوازیں غزنی کی رعایا کی نہیں، ان ہزاروں سپاہیوں کی تھی جو اپنی بے نیام شمشیروں کے ساتھ مقامی باشندوں پر مسلط کر دیے گئے تھے۔ غزنی کی رعایا نے ابھی تک اپنے نئے امیر کی اطاعت کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر جب مسلح سپاہیوں نے انہیں موت کی دھمکیاں دے کر مجبور کر دیا تو پھر وہ بھی سلطنت کے دوسرے نمک خواروں کی آواز میں آواز ملانے لگے، لیکن یہ آوازیں جذبات سے خالی اور بہت تھکی ہوئی آوازیں تھیں۔
اہل غزنی کی زبانوں پر جبر و ستم کی تیز شمشیروں کے پہرے تھے، اس لیے وہ شدید حالت مجبوری میں امیر اسماعیل کی اطاعت کا اعلان کر رہے تھے، مگر ان کے دل محمود کے ساتھ تھے اور دلوں پر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی پہرا نہیں بٹھا سکتی تھی۔ پھر جب مبارک بادوں کا شور ختم ہوا تو امام رکن الدین مسعود ملکہ عالیہ کی خواہش کے مطابق انسانی ہجوم سے مخاطب ہوئے۔ اے غزنی کے غیرت مند باشندوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے ایک شعبدہ باز کے پیچھے چل رہے ہو؟ امام رکن الدین مسعود ایک توانا انسان تھے، اس لیے پوری طاقت سے بول رہے تھے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری اس روش کا انجام کیا ہوگا؟ تم ایک بد عقیدہ انسان کی تقلید کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر ڈالو گے اور اپنی آخرت بھی۔ امام رکن الدین مسعود نظام شاہ پر یہ الزام تراشی اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے ظاہری علم کی بھرپور نمائش ہو سکے اور پھر اہل غزنی کے دلوں میں ان کے لیے عقیدت و احترام کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ تم نہیں جانتے کہ نظام شاہ کون ہے۔ امام کے لہجے میں ان کا فطری حسد نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ ایک جاہل شخص ہے جسے نہ قرآن کا علم آتا ہے اور نہ حدیث کا۔ وہ کسی بھی مذہبی مسئلے میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ پھر کیوں تم نے اپنی گردنوں کو اس کے آگے خم کر دیا؟ کیا تمہیں اپنی آخرت عزیز نہیں اور کیا تم اپنے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ امام رکن الدین مسعود کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تم نظام شاہ کو ولی کامل سمجھتے ہو۔ آخر تم نے اس کی مجہول شخصیت میں ایسی کون سی علامت دیکھی ہے؟ اگر وہ ولایت کے درجے پر فائز ہوتا تو پھر اتنی آسانی سے زنجیریں کیوں پہن لیتا؟ امام رکن الدین مسعود اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بڑی جاہلانہ دلیل پیش کر رہے تھے۔ اگر وہ ولی ہے تو پھر عام قیدیوں کی طرح جانب زندان کیوں چلا گیا؟ زنجیریں اس کے جسم سے ٹکرا کر پگھل کیوں نہیں گئی اور اس کی نگاہ جلال نے قید خانے کو آگ کیوں نہیں لگا دی؟ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ غزنی کے عوام پر اپنی گفتگو کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے۔ اہل غزنی چپ چاپ کھڑے رہے مگر ان کے چہروں پر شدید ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ آج تمہیں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ نظام شاہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے۔ امام رکن الدین مسعود نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اسے ولی کامل سمجھنے والے بھی یکسر گمراہ ہیں۔ وہ غزنی میں صرف اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کہ تمہارے عقائد کی مضبوط عمارت میں گہرے شگاف ڈال دے اور پھر تم ایک دن بے عمل مسلمان بن کر رہ جاؤ۔ یاد رکھو کہ اگر تم نظام شاہ کے حلقہ عقیدت سے باہر نہیں نکلے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور پھر تمہارے لیے گمراہی کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ابھی امام رکن الدین مسعود کے الفاظ کی ہلکی سی گونج باقی تھی کہ مجمع سے چند آوازیں ابھری۔ امام، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ہم نے تم جیسا زمانہ پرست عالم نہیں دیکھا۔ تم نے ہر دور میں اقتدار کو سجدہ کیا ہے اور اس وقت بھی تم طاقت کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ نظام شاہ کچھ بھی صحیح، مگر ہم نے انہیں کبھی اقتدار کے آگے سجدہ ریز نہیں دیکھا۔ یہ آوازیں ان چند جانبازوں کی تھی جن سے نظام شاہ پر لگائی جانے والی تہمت برداشت نہیں ہو سکی تھی اور جو ہزار پہروں کے درمیان اپنے دل کی بات کہنے سے باز نہیں رہ سکے تھے۔ ابھی ان صداؤں کی گونج باقی تھی کہ فضا میں ایک اور گرجدار آواز ابھری۔ اگر یہ امیر اسماعیل کے جشن تاج پوشی کا پر مسرت موقع نہ ہوتا تو ان بے ادبوں کی زبانیں دہن سے الگ کر دی جاتی اور ان کے اٹھے ہوئے مغرور سروں کو کاندھوں سے جدا کر دیا جاتا۔ غزنی کا نیا سپہ سالار سردار امیر جلال آتش بار لہجے میں بول رہا تھا۔ محمود کا حامی ہونے کے باعث بوڑھے حماد بن ساریہ کو زندان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں اس دھنک رنگ تقریب کو ان گستاخوں کے خون سے رنگین کرنا نہیں چاہتا۔ سردار امیر جلال نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس لیے انہیں قید خانے میں ڈال دو۔ یہ کالم دین کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں اور در پردہ امیر معظم کے اقتدار کی نفی کر رہے ہیں۔ اس تقریب کے اختتام کے بعد عدالت عالیہ ان سرکشوں کے جرائم کا تفصیلی جائزہ لے گی اور پھر مناسب سزا تجویز کرے گی۔ اس حکم کے ساتھ ہی سالار غزنی امیر جلال کے سپاہی نظام شاہ کے چند بے دستوپا عقیدت مندوں کو زد و کوب کرتے ہوئے میدان سے باہر لے گئے اور اس وقت جشن تاج پوشی میں جمع ہونے والے ہزاروں انسانوں کو نظام شاہ کے الفاظ کی بازگشت سنائی تھی۔ تم اپنی زبانیں بند رکھنا کہ جبر و ستم کے یہ نمائندے تمہاری موت کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اپنے چند ہم نواؤں کے ساتھ اقتدار اعلیٰ کا یہ جابرانہ سلوک دیکھ کر اہل غزنی کے دل رو رہے تھے مگر ان کی زبانیں خاموش تھی۔ پھر جب آمریت کمزور انسانوں کے سامنے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر چکی تو امام رکن الدین مسعود بڑے ریاکارانہ لہجے میں دوبارہ غزنی کے عوام سے مخاطب ہوئے۔ لوگو، مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ میرا غم یہ ہے کہ تم نے اپنی کم علمی یا بے خبری کے سبب اپنے عقائد تباہ کر ڈالے ہیں۔ ایک نام نہاد اور جاہل درویش تمہیں بغاوت کی ترغیب دیتا ہے تاکہ آخرت کے ساتھ تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے۔ اگر نظام شاہ کوئی مذہبی عالم ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ امیر کسے کہتے ہیں اور اطاعت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے اور مجمع عام پر نظر ڈالی۔
مگر وہاں موجود اکثر انسانوں کے چہروں پر نفرت و بیزاری کے سوا کسی اور جذبے کا دھندلا سا عکس بھی نہیں تھا۔ رعایا کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر امام رکن الدین مسعود کو احساس ہو چلا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اہل غزنی کے دلوں سے نظام شاہ کے لیے عقیدت و احترام کے نقوش کو مٹا نہیں سکیں گے، مگر حق نمک ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ پورے زور و شور سے بول رہے تھے۔ لوگوں، میری طرف غور سے دیکھو اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو۔ جب امیر سبکتگین مرحوم کی وصیت موجود ہے تو پھر اسے جھٹلانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ امام رکن الدین مسعود نے غزنی کے عوام کو متاثر کرنے کے لیے عجیب انداز اختیار کیا تھا۔ تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ امیر مرحوم نے 20 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ غزنی پر حکومت کی اور بے شمار خون ریز مارکوں میں فتح اور سربلندی ان کے ہم رکاب رہی۔ ان کا دل ہمارے دلوں سے کشادہ، ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں سے زیادہ بیدار اور ان کا دماغ ہمارے دماغوں سے زیادہ روشن تھا۔ امیر جنت مکان نے ملت اسلامیہ کے حق میں جو بہتر سمجھا، مرتے وقت اسی پر عمل کیا۔ وہ بہترین منتظم بھی تھے اور اعلیٰ ترین مدبر بھی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مسجد کے گوشے میں اپنی ساری زندگی بسر کر دینے والا نظام شاہ امور سلطنت کو امیر مرحوم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے؟ معاذ اللہ، کیا میری آنکھوں کو یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ اہل دانش برسر مجلس جھٹلا دیے جائیں اور کلندری کی عبا پہنے ہوئے ایک پاگل شخص مذہبی اور سیاسی امور میں مسلمانان غزنی کی رہنمائی کرے؟ ہزار بار اپنے اللہ کی پناہ۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت ایک دیوانے کے حوالے کر دے۔ کاش میرے برادران ملت یہ راز سمجھ سکتے کہ نظام شاہ جاہل و بے خبر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی خلل کا بھی شکار ہے۔ اگر اس کا دماغی توازن درست ہوتا تو وہ اپنی زندگی اس طرح برباد نہ کرتا۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ امیر سبکتگین مرحوم نے اسے کتنی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مسجد کے گوشے سے نکل کر انسانی ہجوم کے درمیان آئے اور علمی مجالس میں شرکت کرے، قرآن و حدیث کی تفسیر و شرح بیان کرے اور عوام الناس کو کم علمی کے تاریک غار سے نکالے، مگر اس نے ایک بار بھی ایسا نہیں کیا، اور نظام شاہ ایسا کر بھی نہیں سکتا کہ وہ محض ایک جاہل ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنی جہالت اور دیوانگی کو ایک پیبند لگے کمبل میں چھپانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر اہل علم خوب جانتے ہیں کہ اپنی بہت سی محرومیوں کے سبب نظام شاہ ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہے، اور اسی لیے قدم قدم پر اہل علم کی دستار فضیلت اچھالتا پھرتا ہے۔ اس کا خود اپنا کوئی لباس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صاحبان فضل و کمال کے پیراہن کو تار تار کر دینا چاہتا ہے۔ کیا تم نظام شاہ کے اس گستاخانہ فعل کو کلندری سمجھتے ہو، اور کیا تم اس کے اس وحشیانہ سلوک کو ولایت کا درجہ دیتے ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ شدت نفرت و غضب سے امام رکن الدین مسعود کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم اسے ولی کامل کہتے ہو، حالانکہ وہ ایک بڑا تارک سنت ہے۔ تم نے کبھی اس سے یہ پوچھا کہ وہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ وہ سرعام شرع کا مذاق اڑاتا ہے اور تم لوگ اس کے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھ کر اپنے چہروں پر مل رہے ہو۔ لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ جاہل بھی ہے، مجنون بھی ہے اور فاسق و فاجر بھی ہے۔ امام رکن الدین مسعود کے دل و دماغ میں نظام شاہ کے خلاف نفرت کا جس قدر زہر تھا وہ ان کے ہونٹوں سے ابل پڑا تھا۔ غزنی کے سادہ دل اور بے خبر باشندوں، تمہیں کیا پتا کہ امیر جنت مکان کتنے اعلیٰ ظرف انسان تھے؟ میں کبھی اس راز کو فاش نہیں کرتا، لیکن کیا کروں کہ غزنی کی سیاسی صورتحال نے مجھے لب کشائی پر مجبور کر دیا ہے۔ میری بات غور سے سنو کہ 20 سال پہلے غزنی میں ایک تاجر اسد شیرازی رہتا تھا۔ اس نے مملکت اسلامیہ اور امیر سبکتگین کے خلاف بڑی گھناؤنی سازشیں کی، یہاں تک کہ اس کو اور اس کی بیٹی ارمغانہ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ آج اسی اسد شیرازی نے مرتد ہو کر ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے، اور اس کی بیٹی ارمغانہ راجہ جے پال کی داشتہ بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود ایک بار پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور عوام کے چہروں پر اپنی پرجوش تقریر کا رد عمل تلاش کرنے لگے۔ اب فضا میں کسی قدر تبدیلی ہو چلی تھی اور عوام کے اداس چہروں پر حیرت کے آثار ابھرنے لگے تھے۔ لوگوں، اسد شیرازی کا قصہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ امام رکن الدین مسعود نے مختصر سے سکوت کے بعد حیرت و استعجاب میں ڈوبی ہوئی رعایا کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس منافق اعظم اسد شیرازی کی چھوٹی بیٹی نگار خانم اسی شہر غزنی میں رہتی ہے، اور اس کی کفالت تمہارا یہی روحانی باپ نظام شاہ کرتا ہے۔ کبھی تم لوگوں نے اس حقیقت پر غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ اب میں تم سے بس ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ اسد شیرازی جیسے بدترین دشمن اسلام کی بیٹی کو اس طرح پناہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یاد رکھو کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا۔ اگر تمہیں توفیق میسر ہو تو میرے اس سوال کا جواب تلاش کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم میرے اس سوال کا جواب ڈھونڈ لو گے تو خود اپنے ہی ہاتھوں سے نظام شاہ کے زہد و تقوی کی مصنوعی قبا کو چاک کر ڈالو گے کہ اول و آخر وہ ایک بڑا ہی منافق اور ریاکار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔
یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ ملکہ غزنی، نئے امیر سلطنت اسماعیل، سپہ سالار امیر جلال اور دیگر سرداران قوم نے ستائشی نظروں سے امام رکن الدین مسعود کی طرف دیکھا۔ ان لوگوں کے خیال میں درباری عالم کی پرجوش تقریر اور ناقابل تنسیق دلائل نے نظام شاہ کی شخصیت کے فہم کو پارا پارا کر دیا ہے۔ امام، آج ہم تمہارے علم و فضل کے قائل ہو گئے۔ ملکہ غزنی نے اپنی بائیں جانب جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہا، امیر مرحوم نے بچا طور پر تمہیں یہ منصب عظیم عطا کیا تھا۔ ہماری نظریں اس فریب کار نظام شاہ کے اندھے پرستاروں کے بجھے ہوئے چہرے دیکھ رہی ہیں۔ اب ان آنکھوں میں عقیدت کے بھڑکتے ہوئے شعلے نہیں، مایوسی اور بیزاری کی اڑتی ہوئی راکھ ہے۔ امیر جنت مکاں کا یہ ادنا نمک خوار ملکہ عالیہ کا شکر گزار ہے کہ اس کی حقیر کوششوں کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ سراہا گیا۔ امام رکن الدین مسعود نے احتراماً سر جھکاتے ہوئے کہا، میں نے غزنی کی رعایا کے دماغوں میں، دلوں میں اور روحوں میں شک کا بیج بو دیا ہے۔ رات گزرتے گزرتے یہ بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لے گا اور صبح ہوتے ہوتے نظام شاہ اپنے پرستاروں کی نظروں میں ایک لعنت زدہ انسان بن کر رہ جائے گا۔ ملکہ عالیہ بہت جلد اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھیں گی کہ سادہ لو اور بے خبر عوام اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کس طرح توڑتے ہیں۔ امام رکن الدین مسعود کے لہجے میں بڑی جارحیت اور رعونت پوشیدہ تھی۔ ملکہ غزنی کا مقصد تو پورا نہیں ہو سکا تھا، مگر امام رکن الدین مسعود کی تقریر سن کر نظام شاہ کے اکثر عقیدت مند سناٹے میں آ گئے تھے اور ان کے چہروں پر شکوک و شبہات کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھی۔ ملکہ غزنی رعایا کے ذہنی انتشار کو اپنی سیاسی کامیابی سمجھ رہی تھی۔ درباری عالم کے بقول نظام شاہ کے بت میں گہرے شگاف پڑ گئے تھے اور ان کی روحانی عظمت کا قد آور مجسمہ ٹوٹ کر زمین بوس ہونے والا تھا۔